रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि या सिय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से हाज़िर है। हम नामीर पढ़े थे और नामीर के अंदर हम हरूफ़ आमला की बहस पढ़ रहे थे, यानी आमिल में से हम अवामिल लफ्ज़ी को पढ़ रहे थे, यानी जो लफ्ज़ी आमिल होते हैं। और लफ्ज़ियों में से हमने सबसे पहले हमने जो बहस शुरू की थी वो हरूफ़ आमला पर की थी, और हमने कहा था हरूफ़ आमला कुल 7 हैं, लेकिन उनमें से पहले जो 5 किस्में थीं वो इसमों पर दाखिल होती हैं। अब हम जो 2 किस्में पढ़ रहे थे वो थीं जो फ़ेल पर दाखिल होती हैं, और फ़ेल भी कौन सा, फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होती हैं। और फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर क्या अमल करती हैं, इससे पिछले सबक में हमने पढ़ा कि कुछ पहले हरूफ पढ़े हमने हरूफ़ जाज़मा, यानी जो फ़ेल मुज़ारे पर जब भी दाखिल होते हैं तो फ़ेल मुज़ारे को हालत जज़मी में कर देते हैं। अब जो हम आखिरी हरूफ़ आमला की किस्म पढ़ने जा रहे हैं ये भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होती है, और अब ये करती क्या है, इनको हम कहते हैं हरूफ़ नास्बा। ये फ़ेल मुज़ारे को हालत नस्बी में कर देते हैं। अब आप फ़ेल मुज़ारे का इराब पढ़ चुके हैं तफ़सील से कि फ़ेल मुज़ारे की हालत नस्बी कैसे आती है। आपको मैंने वहाँ तफ़सील से बताया था कि अगर फ़ेल मुज़ारे सही हो तो उसकी हालत नस्बी, अगर वो बेनून सीगे हैं तो और सही हो तो उसके ऊपर ज़बर आती है, नस्ब ज़बर के ज़रिए आती है, फ़तह के साथ आती है। और अगर बानून सीगे हों तो नून गिर जाती है। जिस तरह कि आपने लन वाली गर्दान आपको याद होगी, पढ़ी होगी, लन यद्रिबा लन यद्रिबा लन यद्रिबू लन तद्रिबा, तो जो यहाँ पे मौजूद भी है आप एक बार उसको जाके देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। दूसरा, फ़ेल मुज़ारे को इराब को एक मरतबा फिर दोहरा लेंगे तो आपको ये सबक समझने में और आसानी हो जाएगी। अब ये हरूफ़ नास्बा हैं, ये जहाँ भी पढ़े हों तो इसके बाद फ़ेल मुज़ारे होगा, और जब इनके बाद फ़ेल मुज़ारे जब भी आए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये फ़ेल मुज़ारे की कौन सी पोजीशन है, हालत नस्बी है, यानी ये उसकी नस्बी पोजीशन है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अन, लन, कै, इज़न, ये 4 लफ्ज़ हैं। अन, लन, कै, इज़न। अन को मैं बाद में बताता हूँ, पहले लन को देख लेते हैं। ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। लन हरूफ़ ताकीद, यानी इसका ये होता है कि ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होगा, और जब भी फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होगा तो आपने उस फ़ेल मुज़ारे को देखना है कि वो है कौन सा लफ्ज़, तो उसकी फिर हालत नस्बी बना देनी है आपने। और फिर ये भी ज़हन में रखना है कि उसका तर्जमा क्या होगा। ये हमेशा फ़ेल मुज़ारे को नफ़ी में कर देता है और मुस्तकबिल में माना ले जाता है। वैसे तो आपको पता है फ़ेल मुज़ारे में हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, तो ये उसको मुस्तकबिल में कर देता है। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर नफ़ी करता है, और तीसरी बात ये है कि उसके अंदर ताकीद पैदा करता है। यानी आप जब कहते हैं ना लन यद्रिबा, लन यद्रिबा, यद्रिबू था ना तो लन यद्रिबा हो गया, तो मतलब हरगिज़ नहीं मारेगा वो एक मर्द, हरगिज़ नहीं मारेगा, हरगिज़। आपने अब इसके अंदर ताकीद, ये उर्दू में हरगिज़ ताकीद के लिए आ रहा है। इसकी मिसाल आप यहाँ कुरान मजीद में एक देख लें, लन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिदिन। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा लन नस्बिरा, हरगिज़ हम सब्र नहीं करेंगे एक किस्म के खाने पर, यानी जो मन्नो सलवा उन पे उतरता था तो वो कहने लगे हमें कुछ सब्जियां चाहिए, हम एक तरह का खाना नहीं खाएंगे बार बार। अब लन देखें, आप देखें ये लन लगा है, इसके बाद फ़ेल मुज़ारे है नस्बिरा, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, तो अस्बिरा नस्बिरा, तो लन नस्बिरो था ना, तो मैंने क्या पढ़ा यहाँ लन की वजह से लन नस्बिरा, और तर्जमा भी हो गया कि हरगिज़ हम सब्र नहीं करेंगे। ये हो गया हमारे पास लन, जिसकी तफसील आप पढ़ चुके हैं। मज़ीद भी ये मैंने आपको बता दी, इसकी मिसाल भी दे दी। ये जहाँ भी आया पढ़ा हो कुरान मजीद में, इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, ठीक है जी, अगर तुम ऐसा ना कर सको, लम की मिसाल आ गई जो पिछला हमने पढ़ा, लन तफ़अलू, हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान की मिसाल छोटी सी सूरत ले आओ, फिर खुद ही फरमाया। अब ये हो गया लन, इसके बाद है कै। इस कै का क्या माना बनता है? इस कै का मतलब बनता है आप जब भी कोई बात कहते हैं तो उसकी वजह बताना चाहते हैं, इल्लत बताना चाहते हैं, ये मैंने काम क्यों किया है, उसका हम उर्दू में तर्जमा करते हैं ताके। उर्दू में हम उसके क्या कहते हैं, ताके,
ٹھیک ہے، تاکہ ٹھیک ہے اردو میں، تو اسی کو عربی میں ہم کیسے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کاف کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جہاں لفظ آیا پڑا ہو اس کے بعد فعل مضارع ہوگا اور فعل مضارع حالت نصبی میں ہوگا۔ اس کی مثال دیکھو، کہ لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم کھو چکے، یعنی جو تم کھو چکے ہو اس پر تم غمگین نہ ہو، تاکہ اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو پھر تفصیل آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں ابھی اعراب سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہ کے بعد دیکھیں لا تحزنوا ہے، اصل میں تھا لا تحزنون، تو یہاں کیونکہ یہ نون والا صیغہ تھا تو آپ کو پتہ ہے حالت نصبی نون والے صیغوں کی نون گرا دینے سے آتی ہے، کہ لا تحزنوا، یعنی نون آگے گر گئی تو یہ اس کی حالت نصبی بن گئی۔ یعنی ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زبر ہو، میں نے آپ کو کئی بار اعراب تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ اب اس کی ایک اور مثال بھی آپ دے سکتے ہیں، اسلمت کہ ادخل الجنت، جس طرح کہ آپ نامیر دیکھ رہے ہوں گے، جو آپ کے پاس کتاب موجود ہے نعیم التحریر یا نامیر، اس میں یہ مثال موجود ہے، میں اسلام لایا، میں مسلمان ہوا، کہ تاکہ ادخلو تھا نا، ادخلا میں داخل ہو جاؤں، الجنت جنت میں۔ اب یہاں دیکھ لیا آپ نے کہ یہ کیا بیان کرنے کے لیے ہے، سبب، علت، وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ کہ کا معنی بھی میں نے سمجھا دیا اور کہ کا اعراب بھی سمجھ آ گیا، یعنی کہ کیا عمل کرتا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد لفظ ہے تیسرا اذن۔ اذن یاد رکھیے گا، جس طرح میں نے بتایا نا کہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، ایک پہلے آپ بولیں گے اور اس کی پھر وجہ بتانا چاہیں گے تو کہ بولیں گے، اسی طریقے سے اذن بھی دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، ایک جملہ کوئی دوسرا بولے گا اس کے جواب میں آپ بولیں گے۔ پہلے تو کہ میں تو یہ تھا نا کہ دونوں جملے بولنے والا ایک ہی آدمی ہے، میں نے جیسے کہا تھا اسلمت کہ ادخل الجنہ، میں اپنا اس طرح کہتا ہوں ادخل المدرسہ، میں مدرسے میں، یا دخلت المدرسہ، میں مدرسے میں داخل ہوا، میں مدرسے کے اندر آیا، ٹھیک ہے جی، اندر آیا، کہ تاکہ ادرس الدرس، یا کہ اتعلم العلم، تاکہ میں علم سیکھوں، الدرسہ یا سبق سیکھوں۔ تو اب دیکھیں یہ کہ وجہ بتا رہے ہیں تو بولنے والا ایک ہی ہے، یعنی وہ خود ہی بات کر رہا ہے دونوں، لیکن اذان میں کیا ہوگا، اذان میں یہ ہوگا کہ کوئی دوسرا ایک بندہ بات کرے گا اور وہ بات کر کے جب چپ ہوگا آپ اس کے جواب میں دوسرا بندہ بولے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا دیکھیں یہ ایک بندہ کہتا ہے سأذهب الى قریتی، آپ کو پتہ ہے کہ مضارع پر سین لگ جائے تو اس کا ترجمہ مستقبل والا ہو جاتا ہے، یعنی اب خاص ہو جائے گا، یعنی اب ویسے تو مضارع کے اندر دونوں مطلب ہوتے ہیں لیکن جب سین سوفا لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو میں جاؤں گا الی قریتی، اپنے گاؤں، یعنی میں اپنے گاؤں جاؤں گا، میں اپنے شہر جاؤں گا، میں اپنی بستی میں جاؤں گا، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ تو اب یہ اس بندے نے جملہ بولا تو اب میں اس کو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے اذن تفرح، تب تو آپ خوش ہوں گے، تب تو یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کیا بنتا ہے، تب تو یعنی آپ کہتے ہیں تب تو آپ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اذهب الى قریتی، تو دوسرا بندہ کہے گا اذن تفرح، تو اب دیکھیں تفرح تھا تو اذن نے اس کو کیا دے دیا، نصب دے دیا۔ یہ اس کا ترجمہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اس کا معنی بھی سمجھ لیا، یہ تین ہو گئے، یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں۔ چوتھا ہے ان، اس کو ہم کہتے ہیں ان مصدریہ، کیا کہتے ہیں ہم اس کو، کہتے ہیں ہم ان مصدریہ، ان مصدریہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے یہ بھی، اور جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ اس کا معنی ویسے تو آپ کو پتہ ہے فعل مضارع حال و مستقبل کا ترجمہ دیتا ہے، لیکن جب ان فعل مضارع پر لگتا ہے تو یہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی اس کو مصدر کی تعویل میں یعنی یہ اس کو مصدری معنی دے دیتا ہے۔ مثلا اب یضربو ہے نا، اس کے اوپر ان لگا دیں، این یضربا، این یضربا، اس کا معنی ہو جائے گا مارنا، یعنی ان کی وجہ سے ترجمہ مصدر والا ہو گیا، نون علیہ زبر نا۔ این یاکلا، کھانا، این ینصرا، مدد کرنا،
ٹھیک ہے، این یترکا چھوڑنا، تو یعنی اس طریقے سے این ینقح نکاح کرنا، تو اب دیکھیں این یتزوج شادی کرنا، تو یہ ان سے ترجمہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا یعنی مصدر میں، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ان مصدریہ۔ کیا مطلب کہ ایک تو اس کا اعراب ہے کہ یہ عمل ہے، عمل کیا ہے کہ یہ اپنے بعد جو فعل مضارع آتا ہے اس کو حالت نسبی میں کر دیتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے میرے منہ سے لفظ سنیں گے تو میں نے سب کو نسب دی، اگر فرض کریں تثنیہ یا جمع والا ہوتا تو میں نون نہ پڑھتا، این یضربو، این یضربا، ٹھیک ہے، ان تضربی، یعنی جہاں جہاں نون ہے تو ان نون گرا دے گا، اور جہاں نون نہیں ہے وہاں زبر دے دے گا، تو ان ادریبا، ان ندریبا، تو اسی طریقے سے یعنی یہ ان ایک تو نصب دیتا ہے، دوسرا معنی کیا کر دیتا ہے، مصدر والا کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا، اس کی ایک مثال میں نے لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید سے، ان اللہ یامرکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرۃ، گائے ذبح کرنے کا۔ اب دیکھیں ان تذبحوا کا معنی میں نے کیا کیا، ذبح کرنا، تذبحون لفظ تھا، یا گردان پڑھے نا، یذبح یذبحان یذبحون، تذبح تذبحان یذبحنا، تذبح تذبحان تذبحون، ذبح کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد۔ تو اب جب اس کے اوپر ان لگا تو نون گر گئی، ان تذبحوا، ان تذبحوا، ان تذبحوا، ٹھیک ہے، ان تذبحوا، اب ان تذبحوا ہے تو اب یہ نون گر گئی، اب ترجمہ بھی تبدیل ہو گیا، ذبح کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد نہیں، اب ہوگا ذبح کرنا، ٹھیک ہے، باقراتن گائے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیں انا مشبہ بالفعل ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ اس کا اسم ہے تو ان اللہ، دیکھیں تو یہ اس کو منصوب نصب دیتا ہے اسم کو، اور اس کی خبر آگے آ رہی ہے، یامر فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، کم اس کا مفعول ہے، یعنی حکم دیتا ہے کون، وہ اللہ، کم تمہیں، یہ پہلا مفعول ہو گیا۔ آگے ہے ان تذبحوا، ان مصدریہ ہے، تذبحوا فعل ہے، اس کے اندر یہ جو انتم ضمیر ہے وہ اس کا یعنی وہ کو بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ اس کے ضمیر کے کیا مقام ہوتی ہے، یعنی یہ ضمیر ہے تو ان تذبحوا، تو یہ اس کا فاعل بن گیا، بقرۃ اس کا مفعول۔ اب ان تذبحوا اپنا کیا نام ہے، یہ فعل فاعل مفعول مل کے یہ ان مصدر کی تعویل میں ہو کے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ ان مصدر کی تعویل میں ہو کے یہ ایک پورا لفظ بن جائے گا، یعنی ایک لفظ بن گیا، اور یہ اس کیا ہے، اس کا دوسرا مفعول یامرو کا، یامر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ہو جائے گا، انا اپنے اسم اور خبر میں مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ترکیب سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے تھوڑا سا جلدی کی ہے، اصل بات جو ہے اعراب سمجھنا ہے اور ان کی بات سمجھنی ہے، باقی تفصیلی جو تراکیب ہوں گی وہ انشاءاللہ ہماری یہ نحمیر جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ کریں گے، اس کا اجرا بھی کریں گے، اور ہم اگلی کتاب جو شرح میں توامل ہے اور دیگر کتب کے ذریعے اور قرآن مجید پہ ہم اس کی انشاءاللہ بحث بھی کریں گے۔ ابھی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان جو ہے جہاں لگا ہو تو وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اب جب یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی ہے تو یہاں ایک جو اہم چیز ہے وہ آپ نے مزید سمجھنی ہے، وہ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، توجہ سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جو چیز میں یہاں پہ مزید سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ان مصدریہ ہے، یہ جو ان مصدریہ ہے بعض اوقات یہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی سامنے پڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب ظاہر تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا، وہاں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن بعض اوقات یہ چھپا ہوا ہوگا۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ تو اس چیز کو میں یہاں سمجھانے لگا ہوں کہ یہ چند چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں جس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ ان کہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور یہ نشانیاں بتا رہا ہوں یہ آپ نے جہاں بھی دیکھنی ہے۔ اب یہ پہلی نشانی ہے کہ لفظ حتی ہے، اس حتی کے بعد اگر فعل مضارع آیا پڑا ہو تو آپ نے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی ہے کہ اس فعل مضارع سے پہلے اور حتی کے بعد جو ہے وہ ان وہاں پہ مقدر یعنی چھپا ہوا ہوگا۔ مقدر کا معنی بنتا ہے چھپا ہوا ہوگا وہاں پہ۔ مثلا اس کی مثال دیکھیں، قرآن مجید کی آیت ہے لن ترضى عنک الیہود والنصارى، ٹھیک ہے، اے میرے محبوب ہرگز تجھ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حتی، اب یہاں دیکھیں حتی پڑھا ہے، حتی کے بعد فعل مضارع پڑھا ہے، تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروکاری کر لو۔ تو یعنی حتی کے بعد دیکھیں تتبع ہے، تو یہ حتی کے بعد فعل مضارع آیا پڑا ہے، تو یہاں گویا کہ ان چھپا پڑا ہے، اس لیے میں نے تتبعوا نہیں پڑھا، تتبع،
یعنی حالت نسبی میں پڑھا ہے کیونکہ یہاں ان چھپا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ لام کی۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا لفظ کی، اس طرح ایک ہوتا ہے لام کی۔ لام کی کا مطلب ہوتا ہے جو وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، جو سبب بتانے کے لیے آتا ہے، جو علت بتانے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح وہ لفظ کی آتا ہے نا تو بعض اوقات اسی طرح لام کی بھی ہوتا ہے، لام زیر لی، اس کو لام زیر لی لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی بھی بنتا ہے تاکہ۔ تو جب یہ ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ تاکہ جب ہوتا ہے تو لام کی کے بعد اگر فعل مضارع آیا پڑا ہو تو وہاں بھی ان چھپا ہوگا۔ اس کی مثال دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلناکم امتاً واسطاً، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، لے تکونو، لے آیا پر تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس، لوگوں پر۔ تو اب دیکھیں یہ وجہ کے لیے آیا تاکہ، تو یہ لام، اس کو ہم کہتے ہیں لام کی، لام زیر لی، یہ لام امر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لام کی ہے۔ اب اس کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے تکونون نہیں پڑھا، تکونو پڑھا ہے، یعنی نون گر گئی ہے، یہاں پہ جمع کی جو نون تھی وہ گر گئی، تو یہ لام کی کے بعد بھی ان چھپا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی کتاب پر بھی دی ہوگی، میں نے قرآن مجید سے دے دی ہے۔ تیسری ہے لام جہد۔ لام جہد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی طرح سے ایک لام ہوتا ہے، اس کے نیچے بھی لام زیر لی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لام امر، اس کے نیچے وہ جزم دیتا ہے، لام امر کیا دیتا ہے؟ جزم دیتا ہے، اور لام کی اور لام جہد یہ نصب دیتے ہیں۔ لام کی کے بعد ان چھپا ہوتا ہے، کی میں نے بتا دیا کہ اس کا ترجمہ تاکہ ہوتا ہے، یعنی وہ سبب بتانے کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، علت بتانے کے لیے۔ اور لام جو جہد ہوتا ہے یہ انکار کا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ انکار کا معنی دیتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف نفی ہوگا، حرف نفی کے بعد جو لام آتا ہے اور اس لام کے بعد فعل مضارع آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لام جہد، لام انکاری۔ تو یہ اس کی مثال دیکھیں قرآن مجید میں ہے ما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، تو یہاں میں نے نہیں لکھا، آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ تو نہیں ہے اللہ تمہیں عذاب دینے والا، نہیں ہے اللہ تمہیں عذاب دینے والا اس حال میں کہ میرے محبوب آپ ان میں ہے۔ کافروں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے کہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تمہیں عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ تم میرے محبوب ان میں ہو۔ اب یہ دیکھیں لام انکاری ہے، اس کو لام جہد کہتے ہیں، اس کے بعد ان مقدر ہے، اور وہ اس وجہ سے میں نے پڑھا یعذبا، یعذبو نہیں پڑھا، عذبا یعذب تعذیبا، یہ فعل مضارع ہے باب تفعیل کا، تو اس سے لیعذبا آپ نے اعراب پہ غور کرنا ہے کہ یہاں نصب دی ہے، یہاں رفع نہیں دیا، تو جب بھی لام جہد کہیں پہ آیا پڑا ہو تو وہ کیا دے گا؟ نصب دے گا، وہ حالت نصبی میں کرتا ہے، وہ رفع نہیں دیتا۔ اس کے بعد چوتھا مقام کون سا ہے؟ او، ایک لفظ ہے او، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں لفظ لکھا پڑا ہے او، جس کو آپ انگلش میں او آر آر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں تو یہ انگلش میں اس کو او آر آر، یعنی آپ دو چیزوں میں چوائس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں او کا لفظ عربی میں بولتے ہیں، خذ ھذا او ھذا، یہ لے لو یا وہ لے لو، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو بھی پسند ہے۔ تو اب اصل میں تو یہ حرف عطف ہے، او اصل میں تو حرف عطف ہے، یعنی دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور پھر اگلے کو اس میں سے چوائس ہوتی ہے جو بھی لے لو۔ لیکن کبھی کبھی او جو ہے وہ الا یا الہ کے معنی میں آتا ہے، الا کا معنی بنتا ہے مگر، یا الہ کا معنی بنتا ہے یہاں تک کہ، ٹھیک ہے جی، الہ یعنی اگر او الہ یا اللہ کے معنی میں آئے جب کبھی تو اس کے بعد اگر فعل مضارع آیا پڑا ہو تو وہاں بھی ان چھپا ہوگا۔ اگر او حرف عطف کے لیے آئے تو وہاں نہیں، او اگر کس کے لیے آئے؟ اللہ یا الہ کے معنی میں آئے، یہ کبھی کبھار ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، لَأَلْزَمَنَّكَ، یہ کہتا ہے لام تاکید کا ہے، یہ آگے بحث آئے گی انشاءاللہ، جو کہ ہم نے قسم پر بھی پڑھا تھا، ضرور الزمو تھا نا، میں پکڑے رکھوں، اب تو لیکن نون تاکید کا لگ گیا، ضرور میں پکڑے رکھوں گا تجھے، او یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ الہ کے، یہاں تک کہ تو تیجانی حق کی، یہاں تک کہ تو میرا حق مجھے دے دے، یعنی میں تجھے چمٹا رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے۔ اب یہاں او لگا تو اس کے بعد فعل مضارع آئی تو تعطی یا پہ زبر پڑی ہے، تعطی تھا نا تو تعطی یا، تو یہاں تک کہ کیونکہ یہاں ان چھپا ہوا ہے، تو یہ چار مقامات ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے۔ اور ایک پانچواں مقام ہے، اس کو بھی توجہ سے سماعت کر لیں کہ واو اور فا، یعنی فا سببیہ اس کو ہم کہتے ہیں، جو امر
نہیں، نفی، استفہام، تمنی، ترجی، عرض کے جواب میں آتی ہے، یعنی کہیں پہ پہلے تمنا آ رہی ہو، عرض آ رہی ہو، امر آ رہی ہو، نہیں آ رہی ہو، اس سے کے بعد فا آ جائے تو اس فا کے بعد فعل مضارع آئے تو وہاں پر بھی ان چھپا ہوتا ہے۔ میں مثالیں دے یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ اب اگلا مقام کون سا ہے۔ پہلا تو میں نے بتایا کہ حتی، لام کی، لام جہد اور او جو الا کے معنی میں ہو۔ اگلا مقام کون سا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ان چھپا ہوتا ہے۔ تو جب بھی میں نے کچھ چیزیں بتائیں، ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں، امر یعنی کہیں پہ امر آیا پڑا ہو اور امر کے بعد فا آئی پڑی ہو اور فا کے بعد فعل مضارع آیا پڑا ہو تو وہاں بھی ان چھپا ہوا ہوگا۔ مثال دیکھو، زرنی، زرنی کا مطلب بنتا ہے تو میری زیارت کر، یعنی مجھ سے مل، یہ حکم ہے زرنی۔ فاکرما کا، فا پس میں تیری عزت کروں گا، میں تجھے تیرا استقبال کروں گا، میں تیرا احترام۔ تو اب دیکھیں زرنی امر تھا، امر کے بعد فا آئی، فا کے بعد فعل مضارع آیا تو اکریمو، اکریمو تھا تو میں نے اس کو اکریمو نہیں پڑھا، اس کو پڑھا ہے اکریما، تو میم پہ زبر آ رہی ہے، یہ فعل مضارع تھا، کاف علیحدہ ہے، میں عزت کروں گا تیری۔ تو فا کے بعد جب فعل مضارع آیا تو اس کو کیا دی؟ نصب دی، کیونکہ یہاں فا کے بعد گویا کہ اصل میں ہے فَأَنْ اُكْرِمَ، تو یہ ان چھپا ہوا ہے۔ دوسرا مقام کون سا ہے؟ نہیں، جب نہیں کے بعد فا آ جائے تو وہاں پر بھی حالت نصبی ہوتی ہے فعل مضارع کی۔ جیسے دیکھو قرآن مجید میں لا تقربا هذه الشجرۃ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حضرت حوا کو فرمایا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین۔ تو اب دیکھیں لا تقربا نہیں تھا، اس کے بعد فا آیا ہے اور فا کے بعد فعل مضارع ہے تو تکونا، نے نہیں پڑھا، نون ادھر حذف ہو گئی ہے، تکونا، بس تم دونوں ہو جاؤ گے راہ سے ہٹ جانے والوں میں سے۔ تو اب دیکھیں تکونا، نون ادھر حذف ہو گئی ہے۔ تو اب تیسرا مقام کون سا ہے؟ استفہام، یعنی سوال کے بعد استفہام، سوال کے بعد اگر فا آ جائے سوالیہ کے بعد اور اس فا کے بعد فعل مضارع ہو تو وہاں بھی نسبی حالت ہوتی ہے۔ دیکھیں افلم یسیروا فی الارض، کیا پس وہ زمین میں نہیں چلے پھرے، فتکون لہم قلوب، فتکونا، تو فا آئی تو فا کے بعد فعل مضارع ہے تو تکونو نہیں پڑا، پس ہوتے ان کے لیے دل جس سے وہ سوچ و بچار کرتے، یعنی ان کے پاس عقلیں ہوتی تو وہ سوچ و بچار کرتے، زمین میں چلتے پھرتے یعنی حالات دیکھتے تو پھر ان کو عقل آتی، شعور آتا، سمجھ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر کیا سے کیا نظام بنایا ہے۔ تو اب دیکھیں اصل بات جو ہے فا کے بعد تکونو نہیں پڑا، تکونا، یعنی استفہام کے بعد جب فا آ جائے استفہام کے جواب میں اور فا کے بعد فعل مضارع ہو تو اس کے بعد بھی ان چھپا ہوتا ہے، یعنی ہم نے فعل ان وہاں ظاہر نہیں کرنا، بس صرف نصب دینی ہے۔ اگلا مقام کیا ہے کہ اگر کیا ہے تمنا ہو، کیا ہے تمنا کے بعد، اگر تمنا کے بعد فا آ جائے اور فعل مضارع آ جائے تو اس کے اوپر بھی نصب ہوتی ہے۔ جیسے دیکھو جب جا کے جہنم کے اندر کوئی جائیں گے تو وہ کہیں گے مرنے کے بعد لو ان لی کرتن، کاش بے شک میرے لیے لوٹنا ہوتا، یعنی واپس دنیا میں جانا ہوتا، تو یہ لو کا معنی ہے کاش، یعنی تمنا کے لیے آیا ہے۔ لو ویسے تو آپ کو بتا دوں تمنا کے لیے آتا ہے لیتا، لیکن کبھی کبھی لو بھی تمنا کے لیے ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی تمنا کا لفظ ہو تو دیکھیں لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، یعنی میں واپس جاتا تو نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو دیکھیں فا کے بعد اکونو نہیں پڑا، اکونا، میں ہو جاتا، تو یہ دیکھیں تمنی کے بعد تھا تو فا اس کے بعد بھی ان مقدر ہے۔ اسی طرح اگر عرض ہو، کہیں پہ کوئی عرض ہو اور عرض کے بعد فا آ جائے اور فعل مضارع آ جائے تو وہاں پر بھی آپ نے ان چھپا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں قرآن فرماتا ہے کہ جب جو بندہ دوزخ میں جائے گا یا موت کا وقت آئے گا، جب کسی بندے پہ آخری وقت آئے گا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اللہ معاف فرمائے، تو وہ آخری وقت میں جس بندے نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو وہ آخری وقت جب فرشتہ موت روح قبض کرنے آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل، کیوں نہیں تو نے چھوٹ دی مجھے ایک مدت تک، ایک ٹائم تک، فاصدق، صاد پہ شد ہے، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، میں زکوٰۃ ادا کرتا۔ تو دیکھیں لولا عرض ہے، لولا عرض کے لیے آتا ہے، لولا کے تو یہاں ریکویسٹ کے لیے آیا ہے، عرض کے لیے آیا ہے تو اس کے بعد فا ہے، فا کے بعد فعل مضارع ہے تو اصدقو نہیں پڑا، اصدقا، تو میں صدقہ کرتا۔ تو اس وجہ سے یہ عرض کے بعد بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ آخری مقام ہے کہ اگر ترجی امید، اس کے بعد بھی اگر فا آ جائے تو وہ اور فعل مضارع ہو اس کے بعد تو وہ بھی کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ جیسے دیکھو لعلہ یذکا او یذکرا،
ٹھیک ہے جی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑتے یا تزکیہ کرتے اپنے آپ کو صفائی ستھرائی، فتنفع الذکر، تو انہیں نصیحت نفع دیتی، تو تنفع او نہیں پڑھا، تنفع، تو فا کے بعد تنفعو تھا تو تنفع پڑھا، تو یعنی جب بھی امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی اور عرض، ان کے بعد اگر فا آ جائے ان کے جواب میں، یعنی کہیں پہ یہ آئے پڑھے ہوں، ان کے جواب میں، جزا میں، یعنی ان کی جزا کے طور پہ جواب میں اگر فا آئے اور فا کے بعد فعل مضارع آئے تو وہاں پر بھی ان چھپا ہوتا ہے، تو یہ حروف ناصبہ تھے، اور جہاں ان ظاہر ہوتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، جہاں ان چھپا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ مزید اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ نے خود بھی نکالنی ہے قرآن مجید سے، اور میں آپ کو مشق جو دوں گا اس مشق کو بھی آپ نے حل کرنا ہے، اور ہر سبق کو 2 سے 3 بار دہرایا کریں، 2 سے 3 بار ضرور سنا کریں، پچھلے سبقوں کو دہراتے رہا کریں، مشق ضرور حل کیا کریں۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، یا یوٹیوب پہ بھی یہاں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔